बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, जहां सार्फिन के लिए बिजली का झटका दिया गया है, गैस की कीमतों में बड़ा इजाफा किया गया है, अब गैस बम बिजली के झटके दिए जा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तमाम तर नाकामियों का मलबा जनरल बाजवा पर डाले जा रहे हैं। कोई एक दिन भी नहीं गुजरता वो कोई एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल देते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हुकूमती वुज़रा, मुशीरान और ख़ास तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अपनी तनकीद के नश्तर ही बरसाने में अपनी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो अहाता है वो किए रखते हैं। इमरान खान के हवाले से उन्होंने अब क्या कहा है, इस्टेब्लिशमेंट की जो सहारे और बेसाखियों के हवाले से क्या बात की है, सबसे पहले आपको यह दिखाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने इनसे हाथ खींच लिया, बल्कि तो अब अदलिया के घोड़े पे सवार होकर आने की कोशिश कर रहा है। इसको कोई ना कोई बैसाखियां चाहिए होती आने के लिए। ये अपने ओन पे कुछ भी नहीं कर सकता, ये अपने तौर पे कुछ भी नहीं कर सकता। और ये कहा जा रहा है कि इन्हें कोई ना कोई बैसाखी चाहिए, कभी एस्टैब्लिशमेंट की तो कभी निगाहें अदलिया पर मरकूज होती हैं। लेकिन ये वही इमरान खान साहब हैं जो जिस वक्त इख्तदार में थे, जब इनके पास पावर थी, जब ताकत थी, तो किस तरह से ये जनरल बाजवा का दिफा करते थे और उस वक्त उन पर तनकीद करने वालों पर वो क्या कहते थे, ये आपको दिखाते हैं। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ कराची में मदद की जब वो बारिशें आ रही थी, जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, हर जगह पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। ये जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फौज और गवर्नमेंट के बीच में दरार डालें या फौज के अंदर इंतशार पैदा करें, नवाज शरीफ, आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए। ये वो ख्यालात थे जब इमरान खान ताकत में थे, जब वो वजीर आजम थे और जब वो भरपूर तरीके से दिफा करते थे। और यही नहीं बल्कि इख्तदार में आने से पहले वो इन ख्यालात का इजहार भी कर चुके थे कि अगर हुकूमत में आने के बाद उनको काम नहीं करने दिया जाएगा तो वो मुस्ताफी होंगे, वो अवाम के पास जाएंगे। वो क्या कहा करते थे ये भी दिखाते हैं आपको। ये आपके पास एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा। 5 साल गुजर जाते हैं जी, मुझे किसी ने काम नहीं करने दिया। आपका फेलियर है, आपकी जिम्मेदारी थी। अगर आपको किसी ने काम नहीं करने दिया, आप रिजाइन करें। मैं मान ही नहीं सकता कि अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाए, मैं अपना मंशूर लेके आता हूं, मैंने अपना मंशूर इंप्लीमेंट करना है और मुझे कोई करने ना दे तो मैं जाऊंगा अवाम के पास। लेकिन मैं ही समझता हूं कि ये जान के ब्लेम कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को। ये वो तमाम बातें थीं जो इख्तदार में रहते हुए भी और इख्तदार में आने से पहले इमरान खान साहब कहा करते थे। लेकिन अब लगता यूं है कि आग दोनों तरफ ही बराबर लगी है। बाजवा साहब भी सहाफियों के जरिए अपने ख्यालात का, अपने गुस्से का इजहार करते नजर आते हैं और दूसरी तरफ इमरान खान है कि हर रोज जनरल बाजवा के हवाले से एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल देते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से पंजाब और केपीके में इंतखाबात की तारीख के उसूल को मुमकिन बनाया जाए। यानी तमाम निगाहें अदलिया पर मरकूज हैं। इस पर आज बात करेंगे और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा यावर बुखारी साहब ने मुझे ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफी तज्जियाकार शौकत प्राचा साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून अली गौहर बलोच साहब मुझे आपसे कुछ ही देर में स्टूडियोज में ज्वाइन कर लेंगे। इन सब से मैं बात करूंगा। यावर बुखारी साहब, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, 2 वीडियोज है, 2 क्लिप्स है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसी की बुनियाद पर मेरा सवाल होगा। सबसे पहले वो कि खान साहब ने अब से 2 दिन पहले जो बाजवा साहब के सुपर किंग होने की बात की है, सबसे पहले ये दिखाइए जनाब। जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी, सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था। सारे फैसले उसके, गवर्नमेंट के काम तब तक होते थे जब तक जनरल बाजवा फैसला करे कि हाँ ये ठीक है। तनकीद तो इमरान खान की होती थी हर दूसरे दिन, हर रोज टीवी पे गालियां सुन रहा हूं, तनकीद हो रही है। पंचिंग बैग तो मैं था, पावर वो लेके बैठे थे। जनाब, ये वो बात है जो जबान ज़दे आम है कि पंचिंग बैग इमरान खान थे और पावर किंग वो थे, सारी पावर वो लेकर बैठे थे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज क्या सवाल पूछती हैं यावर बुखारी साहब, ये आप भी देखिए जरा। जनरल बाजवा सुपर किंग थे तो आप क्या थे? आप उनके मुलाजिम थे उस वक्त, आपने उनको किंग माना हुआ था उस वक्त, तो वो सुपर किंग थे। लेकिन आप लोगों को ये कहते थे मेरी चलती। जी यावर बुखारी साहब,
خان صاحب کیا تھے اس وقت اگر باجوہ صاحب سپر کنگ تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیں، کسی ملک میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے، وہ پلے کرتے ہیں، چاہے امریکہ ہے، چاہے یورپین یونین کا کوئی ملک اٹھا لیں، چاہے انڈیا ہے، لیکن وہ پس پردہ بڑی خاموشی سے طریقے سے کرتے ہیں۔ پاکستان جیسے ملکوں میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک ظاہری اور ایک بہت ویزیبل رول ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، اور اگر ہم ڈینائی بھی کریں گے تو ہم غلط بات کر رہے ہوں گے۔ اس کے اندر ہماری جیسے ملکوں کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہمارے انسٹیٹیوشنز ایک پیج پہ کام کریں، اور اس کے اندر پھر سیاستدانوں پہ ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنا جمہوری عمل کو مضبوط کریں، اور اس کے اندر اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کو موقع دے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے اور وہ ایک طاقت اسی سے لیتے ہیں، اس رول سے، اور اسی سے وہ پھر طاقتور بھی نظر آتے ہیں۔ بڑا سٹریٹ کوسچن ہے، خان صاحب پرائم منسٹر تھے، پنچنگ بیگ کیسے بن گئے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر یہ خان صاحب نے جب انیشلی جب حکومت میں آئے تو میرا خیال ہے کہ شاید ان کو دماغ میں یہ بات ہوگی کہ جو چیزیں میں کر رہا ہوں، ایک فلاحی ریاست بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، پاکستان کو ایک ٹرولی انڈیپینڈنٹ ملک بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ ٹوٹلی ہمارے ساتھ آن پیج ہوگی، اور شاید کیونکہ یہ لوگ جو تھے ہم سے پہلے، کیونکہ وہ اتنے کرپٹ تھے اور ان کے ثبوت اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہیں۔ میں نے ابھی ایک کلپ چلا دیا، دکھا دیا، اور ایک نہیں کئی مواقعوں کی خان صاحب باجوہ صاحب کی تعریف کرتے تھے، تو پھر وہ پنچنگ بیگ کیسے بن گیا اس وقت؟ آپ اگر میری بات سن لیں پوری بات سن لیں تو اس کے اندر میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ والوں نے خود بلا کے بٹھا کے، اور یہ جنرل باجوہ نے خود کیا ہے کہ بٹھا کے لوگوں کو کہا کہ ان چوروں کے ساتھ کیسے بیٹھے ہوئے ہو، لیکن یہ باتیں اپنی جگہ ہے، کیونکہ دیکھیں افواج پاکستان ہے، ان کا ایک حلف ہے بیرونی اور اندرونی دشمن کا مقابلہ کرنا۔ ہمارے جو سر میرا سوال ہے، لیڈر کی جو بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو آپ نے ایک چلتی ہوئی معیشت کو کیسے ڈبو دیا ان کے حوالے کر کے۔ ہونے کے باوجود وہ ناکام تھے، انہوں نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیا ہے، وہ پاورفل نہیں تھے، تو پاور کیسے چیف ایگزیکٹو کے پاس ہوتی ہے؟ وہ کیسے سپر کنگ ہو گیا باجوہ صاحب؟ میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے۔ وہ اس لیے کہ آپ کا جو نظام ہے، آپ کا جو طریقہ کار ہے اس ملک میں حکومتیں چلانے کا، وہ بائی ڈیفالٹ آپ کی پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے۔ آپ دیکھنے میں تو ہیں لیکن حقیقت میں آپ لوگ نہیں چلا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے خان صاحب مستعفی کیوں نہیں ہو گئے؟ خان صاحب مستعفی کیوں نہیں ہو گئے؟ بخاری صاحب، اور یہ باتیں خان صاحب حکومت میں آنے سے پہلے یہ بات کرتے تھے کہ اگر مجھے موقع ملا اور اگر مجھے کسی نے کام نہیں کرنے دیا تو میں عوام کے پاس چلا جاؤں گا، پھر وہ انتظار کیوں کرتے رہے؟ پنچنگ بیگ کیوں بنے رہے؟ ہاں، اچھی بات آپ نے کی، لیکن آپ ابھی جواب میرا پورا سننا پلیز، بیچ میں انٹرفیئر مت کرنا۔ دیکھیں، کیونکہ جب ہمیں ملا آپ کو پہلے تو وہ لالے پڑ گئے تھے کہ آپ نے قسطیں واپس کرنی ہے، اس کے بعد کرونا آ گیا، آپ کی معیشت ڈوب گئی کیونکہ پوری دنیا کی معیشت ڈوب گئی، آپ نے بڑی مشکل سے اس معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا۔ جب آپ اس طرف چلے گئے آپ کو ایک انکریجمنٹ ملتی ہے، آپ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے ابھی میں یہ کروں گا، ابھی یہ کروں گا، اس کو ہم نے 6.5% پہ 6 پہ چلی گئی ہے، ہم نے اس کو 7 پہ لے کے جانا ہے، ہم نے لوگوں کو زیادہ فلاح و بہبود کے منصوبے دینے ہیں، صحت انصاف کارڈ دینا ہے، ہم لوگوں نے انصاف راشن کارڈ دینا ہے، ہم نے اسکالرشپ پروگرام چلانا ہے۔ تو آپ ان چیزوں کے اندر اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کو ایک سیکنڈ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو اور ان لوگوں کو کہ جو آپ کی چیزیں ہونے نہیں دے رہی ہے آپ پسے پش کر دیتے ہیں اور آپ اپنے کاموں کی طرف لگ جاتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں آپ کے ملک کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کو چلنے دیا جائے، اور اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ یہ دیکھے کہ ملک دشمن، ملک لٹیرے لوگ نہ آئیں، یہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے خلاف ہے نا۔ چلے میں نے آپ سے مجھے ابھی بھی آپ کا جواب نہیں ملا، لیکن بہرحال آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، میں شوکت پراچا صاحب سے اس کا جواب لے لیتا ہوں۔ میں شوکت پراچا صاحب سے اس کا جواب لے لیتا ہوں۔ پراچا صاحب، یہ جو اس وقت باتیں چل رہی ہیں ترکی با ترکی ہو رہا ہے، یعنی کبھی تو نہیں پراچا یعنی باجوہ صاحب بھی جو ہے وہ مختلف صحافیوں کے ساتھ، مختلف جرنلسٹ کے ساتھ اپنے اپنے پیغامات تو اسی طریقے سے بھجوا رہے ہیں۔ کبھی وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس میں ریکارڈ کرتا تھا، میرے پاس بہت کچھ ہے، یعنی کیسے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تمام بلیم گیم خان صاحب باجوہ صاحب کے اوپر ڈال کر خود بری الذمہ ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ۔
آپ پھر زبردستی کرتے ہیں کہ بولو فرید رئیس کے ساتھ، کیسے بولیں جب صورتحال یہ ہے. بخاری صاحب ایک اچھے سمجھدار پارلیمنٹرین ہیں. جو آپ ٹریپ کر رہے ہیں وہ نہیں آئیں گے اس ٹریپ میں. انہوں نے سیاست کرنی ہے ابھی. اور پرنسپل وہ بات ٹھیک کر رہے تھے بخاری صاحب کہ دنیا بھر میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت کو سپورٹ کرتی ہے. یہ بالکل درست بات ہے. اور یہ بات تو خان صاحب بھی کرتے تھے جب وہ وزیر اعظم تھے، جو آپ نے کلپ سنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی جو سپر کنگ والی یا جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوج انٹرنل انکوائری کرے جنرل باجوہ صاحب کے خلاف، وہ اس انٹرویو کے حوالے سے ہے جو مجھ سے آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ صحافیوں کو بلا کے بات کرتے ہیں. کالم ہے جاوید چودھری صاحب کا. اچھا وہ پورا نہیں پڑھا جا رہا، کوئی سائٹ پورا نہیں پڑھ رہی. خان صاحب نے اگلا فکرہ اٹھا لیا. وہ کہتے ہیں کہ جی باجوہ صاحب مان گئے کہ ہم نے حکومت گرائی. اگر آپ اجازت دیں 2 لائنیں میں پڑھ دیتا ہوں. بالکل پڑھیے. جاوید چودھری صاحب نے لکھا، میں نے پوچھا آپ نے عمران خان کی حکومت کیوں گرائی؟ جنرل باجوہ صاحب کا جواب تھا، ہم نے ان کی حکومت نہیں گرائی، ہمارا جرم صرف یہ تھا کہ ہم نے ان کی حکومت بچائی کیوں نہیں. یعنی میری حکومت کیوں نہ بچائی. یہ اب صرف جنرل باجوہ صاحب نہیں کہہ رہے، یہ عمران خان بھی کہہ چکے ہیں. مجھے یاد ہے ایک انٹرویو میں یا ایک تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ اچھا اگر انہوں نے سازش نہیں کی تو یہ بچا تو سکتے تھے، روک تو لیتے، روک تو یاد ہے نا. جی یہ بالکل ہم نے کل ہی اپنے پروگرام میں چلایا کہ بھئی چلیں مان لیا اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا تو روک تو لیتے. روک تو سکتے تھے. کیا چیز روک سکتے تھے؟ اس وقت اشارہ کر رہے تھے امریکہ کی طرف. اب خان صاحب نے امریکہ کو تو دے دی کلین چٹ. انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں انفیکٹ اب ہمیں پتہ چلا ہے. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں سبسیکوینٹ ایونٹس ریویلڈ. یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے خیال آیا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو تحقیقات کی ہیں یا ہم نے معلومات لی ہیں یا ہماری جو اطلاعات ہیں، یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے مطابق امریکہ نے سازش نہیں کی. امریکہ نے سازش ادھر امپورٹ نہیں کی گئی پاکستان یہاں سے ایکسپورٹ ہوئی ہے. کہا خان صاحب جی خان صاحب نے آن دا ریکارڈ کے الفاظ ہیں. اس لیے بخاری صاحب کو جو آپ الجھانا چاہ رہے ہیں، بخاری صاحب ایک میں تو صرف سوال پوچھ رہا ہوں ان سے. میں آپ نے 4-5 بار ان کو گھیرا اور آپ کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک ہے. جو بخاری صاحب نے دوسری بات کی کہ پارلیمنٹ سے نہیں چلی، بخاری صاحب درست کہہ رہے ہیں. پارلیمنٹ تو 20 مہینے 22 مہینے، جب آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی تھیں، وہ انہی غلطیوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو ایز اے پاکستانی لیٹس سپیک ان ٹوٹیلٹی. ہم آدھی جیسے میں نے یہ جاوید چودھری صاحب کے آرٹیکل کی بات کی کہ آدھا آرٹیکل پڑھ کے خان صاحب جنرل باجوہ پہ بلیم کر رہے ہیں، آدھا آرٹیکل پڑھ کے حکومت جو ہے وہ خان صاحب پہ بلیم کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آرٹیکل پورا ہی پڑھاؤ لیکن اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اس کی لائنز نکال کے اس کی بات کی جا رہی ہے. لائنز یہ ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی. لائنز جنرل باجوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت نہیں گرائی، لہذا جو بلیم جنرل باجوہ پہ جا رہا ہے اکارڈنگ ٹو دس آرٹیکل، کیونکہ اس آرٹیکل کو بیس بنایا جا رہا ہے اکارڈنگ ٹو دس آرٹیکل، سو دس ایلیگیشن آن جنرل باجوہ گیٹس بیس لیس. اکارڈنگ ٹو دس آرٹیکل میں پھر کہوں گا کہ اس آرٹیکل کی بنیاد پر یہ اب امریکہ کو کلین چٹ دی گئی اور جنرل باجوہ پہ سارا ملبہ ڈالا گیا. خان صاحب کو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر بریک لے لیتا ہوں، کہ عمران خان صاحب کو اگر وہ سمجھتے تھے پنچنگ بیگ ہیں، چیف ایگزیکٹو یہ کہے کہ میں پنچنگ بیگ تھا، سپر کنگ آرمی چیف تھا، پاور کوریڈور سارا اس کے پاس تھا، تو خان صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں، میں نے دکھایا بھی ہے جیسے کہ اگر مجھے ایسی کبھی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو میں عوام کے پاس چلا جاؤں گا. اب بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے معاملات میں خان صاحب الجھے ہوئے تھے، انہیں عوام کے پاس جانے کا موقع نہ ملا یا وہ انہوں نے نہیں سوچا ہوگا. نہیں خیر دیکھیں پھر آپ مجھے بخاری صاحب کی طرف موڑتے ہیں. الجھے ہوئے تو تھے. میں کہوں کہ کرونا نہیں آیا، مجھے یہ بتائیں. میں کہوں کہ عالمی مارکیٹ میں تیل گندم کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں نہیں بڑھیں. میں کہوں کہ جو سپلائی چین تھی وہ افیکٹ نہیں ہوئی. جو بخاری صاحب فرما رہے ہیں وہ درست فرما رہے ہیں. اگلی بات سننے، جو خان صاحب اپنے بیانات کا شکار ہوتے ہیں. مثلا مجھے یہ بھی یاد ہے، آپ نے تو وہ سینٹنس نہیں سنایا، مجھے یاد ہے انہوں نے ایک دن کہا تھا کہ ISI اور پاک فوج میرے تابع ہیں، مجھ سے حکم لے کے وہ کام کرتے ہیں. یہ بھی آن ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے. لیکن خان صاحب نے پھر یہ بھی کہا تھا کہ جب ابھی تو میں حکومت میں ہوں، میرے لیے بولنا مشکل ہے، لیکن جب میں حکومت سے نکل جاؤں گا میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا. اسی شام میں نے شو کیا تھا اور میں نے سوال پوچھا تھا ایک PTI
آئی کے دوست سے کہ مجھے لگتا ہے یہ نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری کو نہیں کہہ رہے، یہ ادھر ہی کہہ رہے ہیں. کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ آج لگتا ہے کہ خان صاحب اس وقت ادھر ہی کہہ رہے تھے. تو ٹوٹیلٹی میں چیزوں کو دیکھنے کی میں بات کر رہا ہوں. یہ پاکستان کے حقائق ہیں. ٹھیک ہے، میں نے سر ایک بریک لینی ہے، اگر مجھے اجازت دیں. ایک بریک ہم لیتے ہیں، بریک کے بعد آ جاتے ہیں اور اس کی اس چیز کے اوپر ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت بہت زیادہ آئین کی بات کر رہی ہے، قانون کی بات کر رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ کا ایک حکم آ گیا الیکشن کمیشن کو، اور آج تو بڑا مطالبہ ہو گیا کہ صدر مملکت گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا کو برطرف کریں. بریک کے بعد بات کریں گے اس چیز کے اوپر. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی گروہ بلوچ صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا. علی گروہ بلوچ صاحب، یہ مجھے بتائیے گا، جہاں ایک طرف خان صاحب باجوہ صاحب کی حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں، الزامات دھر رہے ہیں، وہیں آپ کی جماعت بھی 5 کا ٹولہ جو آپ کا نیریٹو ہے آپ اس کو لے کر آ رہے ہیں. آپ بھی باجوہ صاحب اس میں انکلوڈڈ ہیں اس 5 کے ٹولے کے اندر، تو وہ بھی تنقید کر رہے ہیں، آپ بھی تنقید کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر جب وہ عمران خان بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کہہ دیتے ہیں کہ جناب اگر باجوہ صاحب سپر کنگ تھے تو مریم صاحبہ سوال کر دیتی ہیں، تو پھر آپ کیا آتے ہیں، ان کے ملازم تھے. تو یہ آپ کیوں اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں؟ یعنی آپ بینیفیشری کون ہے اس ساری چیزوں کا؟ دیکھیں، مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کی بات یہ تو بالکل درست ہے کہ عمران نیازی صاحب جو ہیں وہ جب ان کے کندھوں کے نیچے سے بیساکھیاں کھسکیں تو پھر وہ اپنے وزن سے ہی گر گئے. اور یقینی طور پر اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار ہے، بلکہ اس سے پہلے پری پول ریگنگ کی گئی، کس طرح سے پارٹیوں کو توڑا گیا، لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی گئیں، ان کی پارٹیز میں شامل کروایا گیا. اور 2 چیزیں جو ہیں نا وہ مستند گوائیں. ایک یہ ڈسکا میں الیکشن چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، اور سب سے جو مطلب ہے کہ ابھی ماضی قریب میں جو چودھری پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے نے اور پرویز الہی صاحب نے بیان دیا تھا کہ ہمیں تو باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جا کر ان کے ساتھ مل جائیں. تو اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ آج بھی ان کے اتحادی ہیں جنہوں نے ان کے کہنے کے اوپر اسمبلیاں توڑی ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بائی ڈیزائن نیازی صاحب کو لایا گیا تھا. اور اس کے بعد بھی جب انہوں نے ایک دفعہ باجوہ صاحب نے بیان دیا کہ فوج جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، تو اس کے بعد جو جوید چوہدری صاحب نے پھر ملاقات میں جو کالم لکھا ہے اس میں بھی ساری باتیں یہاں ہو گئی ہیں کہ بھائی اس کے بعد پھر انہوں نے ایک حامد میر صاحب کا بھی آپ نے سنا ہوگا. میں اس لیے یہ ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے وہ سرکردہ صحافی میں ہیں ایک جن چیز کا آپ ایک کو نام سنا ہے. دوں، آفتاب اقبال صاحب نے بھی کچھ کہا ہے، ذرا میں وہ بھی سنا دیتا ہوں جس کے اندر ذرا دکھائیے جناب وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہ میرے پاس ایسی ٹیپس ہیں کہ جب یہ میرے پاس آیا کرتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ آپ نے نواز شریف کو کیا شاندار شکنجے میں آپ نے پھانسا ہے، اور اب آپ اس کو یہ کر دیں، اب آپ اس کو وہ کر دیں. تو میں تو یہ چیزیں ریکارڈ کرتا تھا، میں خود کرتا رہا ہوں، میں نے خود کیا، خود کروایا ریکارڈ. اور میرے پاس بہت ساری چیزیں جو میں پھر بتاؤں گا، پھر میں ریویل کروں گا کہ یہ کتنے پانی میں ہے. اور ان سے یہ نہ پوچھا جائے کہ آپ نے یہ اتنا بڑا جو مطلب ہے کہ ایڈونچر کیا پاکستان کے ساتھ، جس میں وہ نثار صاحب تھے، جس میں وہ جس طرح سے واٹس ایپ کے اوپر وہ ساری وہ بن جاتی تھیں، انکوائریز کی ٹیمیں بن جاتی تھیں، جس طرح جے آئی ٹیز بنی تھیں، جس طرح سے باقی تمام چیزیں ہوئی تھیں. یہ مطلب اگر میں نہ بھی کہوں تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ بخاری صاحب ان باتوں سے انکار کر سکتے ہیں؟ سر ایک کو آپ نے میں بخاری صاحب کے پاس آ جاتا ہوں، لیکن ایک کو آپ نے لانے کی کوشش کی، آپ نے کرنے کی کوشش کی، آرٹیکل 6 آپ نے لگانے کی کوشش کی، وہ بعد از مرگ پاکستان آیا، اس سے پہلے تو آپ انہیں لا بھی نہ سکے. بخاری صاحب مجھے بتائیے گا ذرا کہ تمام تر نگاہیں مرکوز ہیں اب آپ کی عدلیہ کی طرف، یعنی کہ کیوں آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے، اب وہ سہارا ختم ہو گیا تو اب تمام نگاہیں آپ کی مرکوز ہو گئی ہیں عدلیہ کی طرف. اور پھر آج جو فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے وہ تو ایک بڑا مطالبہ کر رہے ہیں کہ صدر مملکت جو ہے وہ گورنر کے پی کے اور گورنر پنجاب کو برطرف کر دیں اس معاملے کے اوپر. دکھائیں جناب فواد صاحب کی بات، اور یاور صاحب اس کا جواب دیجیے گا مجھے. آج ہم نے یہی کہا بھی ہے عدالت میں کہ اگر گورنر اور چیف الیکشن کمشنر تاریخ دینے کو تیار نہیں ہے تو پھر صدر پاکستان اپنا اختیار استعمال کریں اور الیکشن کی تاریخ اناؤنس کریں. جی یاور بخاری صاحب، صدر پاکستان اپنا اختیار استعمال کریں، گورنر پنجاب اور کے پی کے کو برطرف کر دیں. دیکھیں آئین جو ہے نا، ہم لوگ اگر سارے آئین کے دائرے میں رہ کے ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے تو یہ مسائل ہوئیں ہی نہیں.
اگر اس وقت جو آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہوں، اگر وہ چیف الیکشن کمشنر اناؤنس کر دے تو اس میں کیا حرج کیا ہے؟ ڈر کس بات کا ہے؟ ایک تو یہ لوگ بھاگ رہے ہیں اس چیز سے. پھر جو بات آپ نے کی نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ عدلیہ کا سہارا لے رہے ہیں، یہ بات کس نے کی ہے؟ مریم صفدر نے، جو کہتی ہے کہ میرا برطانیہ میں کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. ایک جھوٹی عورت. تو جھوٹی عورت کی بات، جھوٹ پلس جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہی، وہ آگے نہیں چل سکتا ہے. آدھا میرج ہال خالی ہے اور حلف لے رہی ہے، یہ تو ان کی مقبولیت ہے. ایک جو مراد سعید نے وہاں پہ ٹول پلازا پہ لوگ اکٹھے کر لیے، مریم نواز 3 اپنے جلسوں میں نہیں کر سکی. یہ تو ایک جھوٹے لوگ، لٹیرے لوگوں کی باتوں سے تو مجھے کوئی خائف نہیں ہے. ہمیں اپنی غلطیاں دیکھنی ہیں، ہم نے کہاں پہ غلطی کی، ہم اپنے آپ کو کہاں پہ درست کر سکتے ہیں. ہم نے وہ دیکھا. اگر ہم ایسے چوروں لٹیروں کو دیکھتے رہے، اور ایون فیلڈ $100 ارب کی ان لوگوں کی، ان کی ورتھ ہے ان تینوں کی، زرداری کی اور دونوں شریفوں کی. اور آپ کی حکومت کی نا، آپ نے 3.5 سال حکومت کی، اور حکومت میں آنے سے پہلے بھی آپ نے یہی نیریٹو بنایا. ایون فیلڈ، آپ نے منی لانڈرنگ، آپ پروف کیا کر سکتے؟ جھوٹ بولتے وقت بھی آپ لوگ تو وہ لوگ ہو کہ جو بڑی خوشی سے 280 ارب روپے کے بھی آپ اوپر ٹیکسز ڈال رہے ہو. آپ لوگ جب حکومت چھوڑ کے گئے 2018 میں، $7.5 ارب پڑا تھا ٹوٹل. قسط آپ کی پہلی تھی $10.5 ارب کی. ہم جب چھوڑ کے گئے 17 سے 18 ارب پڑا ہوا تھا اکاؤنٹ میں. ہم لوگوں نے جو کچھ کیا، ہم نے اس کے لیے ہر جگہ جسٹیفیکیشن دی. پیٹرول سستا کیا، اس کی جسٹیفیکیشن دی کہ کہاں سے پیسہ آئے گا. یہ لوگ وہ ہیں کہ جھوٹ در جھوٹ بولتے ہیں. ہم نے 5 بمپر کراپس، یہ 6% پہ آپ کی GDP گروتھ کر رہی تھی. آپ کے فورن ریمیٹنسز $32 ارب پہ تھے. مجھے ایلی گور میرا بھائی ہے، بولتا ہے کہ معیشت کو تباہ کر گئے. ارے معیشت کا بیڑا غرق تو آپ لوگ کر گئے. 180 پہ $178 پہ ڈالر تک، 280 پہ 300 پہ نہیں مل رہا ہے. پیٹرول آپ کا 250 پہ آ گیا، ہم نے تو 140 میں لے گئے تھے. آپ کا 260 پہ جانے والے اور یہ 285 پہ جائے گا. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ان کی کیبنٹ 100 کو کراس کرتی ہے. میری بات سنیں ابھی بیچ میں نہ بولیں. آپ کے پاس کوئی ایسا SOP ہے، کوئی بلو پرنٹ ہے کہ آپ اکانومی کو درست کر لیں گے؟ ذرا سنیں، بالکل درست کر لیں گے. ہم لوگوں نے جو پہلے کیا تھا 6,000 ارب روپے سے زیادہ کے ٹیکسز جمع ان لوگوں نے آج تک کیے. ان کے اوپر وہ IMF روب جما رہی ہے، ان کو زبردستی ہاتھ مروڑ کو کہہ رہی ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں یا مولا یا آقا، جیسے IMF کہے گی ہم کریں گے، ہمیں $1 ارب دے دیں. اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں یہ امپورٹڈ چور شہباز کہتا ہے کہ مجھے بڑا فخر ہے اس پاکستانی پہ جو $30 ملین دے گا. میں یاور بخاری صاحب، اگر آپ یہ اسٹیٹمنٹ کی بات کریں گے تو ایسے لاتعداد اسٹیٹمنٹ عمران خان کی، پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہیں، جس میں وہ کہتے تھے کشکول توڑ دیں گے، وہ کہتے تھے IMF کے پاس نہیں جائیں گے، وہ کہتے تھے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اور اس کے بعد اسی IMF کے پاس آپ کو جانا پڑا. اسی جگہ آپ ان ممالک کے پاس جاتے تھے، وہاں سے آپ ہاتھ پھیلاتے تھے. تو وہ سارے کام جو آپ ان پر تنقید کرتے تھے، وہی سارے کام تو آپ نے کیے. یہ جب تنقید کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، آپ کہتے تھے جناب اس فوج نے بڑا ساتھ دیا، آرمی چیف ہمارے ساتھ کھڑے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اب آپ خود، آپ کے لیڈر خود تمام تر ہدف جو ہے بناتے ہیں تنقید کا اسٹیبلشمنٹ کو. تو پراچا صاحب، یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ساری چیزوں کو کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں ہم معیشت ٹھیک کر لیں گے، الیکشن کرا دو، یعنی اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ اور پھر ایک چیز یہ کہ ایک تو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ یا جو آرڈر انہوں نے کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ ڈائریکٹ کر سکتی ہے الیکشن کمیشن کو؟ اور دوسری چیز ہے کہ اس سے پہلے صدر عارف علوی نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں. تو کیا دونوں مجاز ہیں؟ آئین کہتا ہے کہ واقعی یہ کام ہو سکتا ہے؟ ہر کوئی آئین کو اپنے حساب سے دیکھ رہا ہے. مثلاً اگر صدر سے کہا جائے کہ گورنر کو ڈسمس کریں، کوئی بھی گورنر ہو، تو صدر کے پاس تو صرف پاور ہے، جب ایڈوائس آئے گی تو صدر تعینات بھی کریں گے، کسی کو ہٹائیں گے بھی صحیح. صدر کے پاس بخاری صاحب اگر اتفاق کریں تو ان کی مہربانی ہوگی، لیکن حقیقت یہی ہے نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے نا. جب تک ایڈوائس وزیر اعظم کی طرف سے آئے گی وہ کریں گے. آج فواد صاحب نے تو کہہ دیا، ہم نے عدالت میں کہا کہ صدر مملکت کر دے. کیسے کہہ دیا انہوں نے؟ اب میں فواد صاحب کی بات کو، میں اپنی بات کروں یا بخاری صاحب کو جا لیتے ہیں؟ آپ کا انالیسس آپ کا ہے. میں انالیسس آپ کو بتا رہا ہوں نا. میں نے انالیسس بتایا کہ صدر کے پاس گورنر کو ہٹانے کی کوئی پاور نہیں ہے. He has to act on the advice of Prime Minister.
آرٹیکل 45 جو ہے اس میں بالکل ہر شے کلیئر لکھی گئی ہے کہ کہاں صدر کے پاس ڈسکریشنری پاور ہیں اور کہاں صدر جو ہے وہ نیڈز ایڈوائس فرام دا پرائم منسٹر. سو ایک بات ہو گئی کلیئر. دوسری بات جو کہہ رہے ہیں عدالت کوئی بھی ہو اس کا حکم بائنڈنگ ہوتا ہے. کوئی بھی ہائی کورٹ کا حکم بائنڈنگ ہے الیکشن کمیشن کے لیے. اس لیے آج گورنر پنجاب نے کہا کہ ہم ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف عدالتوں میں جا رہے ہیں. اٹ مینز کہ سم تھنگ از بائنڈنگ. اب وہ پنگ پونگ ہو رہی تھی. الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی صدر کا گورنر کا ذمہ داری ہے الیکشن اناؤنس کرنا. گورنر کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں نے تو اسمبلی توڑی نہیں تو لہذا میری ذمہ داری نہیں ہے ڈیٹ دینی. الٹیمیٹ جی بخاری صاحب کچھ نہیں آپ اچھا نہیں اگر بولنا چاہ رہے ہیں نہیں آپ کمپلیٹ کریں. میں نے پھر بریک لینی ہے. آپ مجھے بریک کی کال ہے لیکن آپ کمپلیٹ کریں. اس لیے جو عدالتوں والی بات ہے چونکہ یہاں جو ہے ادھر مرکز میں بھی مرکز مین سپریم کورٹ میں ایگزیکٹلی یہی کیس لگا ہے. تو میری اگر آپ رائے پوچھیں تو بالکل معاملہ یہ جائے گا کورٹس میں اور جو اعلیٰ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ اس نے فیصلہ کرنا ہے. ایک چیز میں اور ایک بات اور کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جو جنرل باجوہ والی بار بار باتیں آتی ہیں. یعنی جب ضرورت تھی ایک دن سوال کیا گیا کہ کون آرمی چیف ہے کس دنیا کا کس ملک کا جو یہ کرتا ہے. لیکن پھر آرمی چیف دیکھیں نا آرمی چیف IMF کی ڈیل بھی سیدھی کرواتا ہے چاہے ان کی گورنمنٹ ہو ان کی گورنمنٹ ہو. آرمی چیف یہاں پر سعودی عرب سے UAE سے قطر سے چین سے پیسے بھی لے آتا ہے. سو مچ سو ملک نے فیٹف سے نکلنا تھا. GHQ میں باقاعدہ ایک سیل بنایا گیا ایک میجر جنرل کی سربراہی میں. اس سیل نے جا کے وہ نہ صرف فیسیلیٹیٹ سو مچ سو لیجسلیشن کے لیے بھی فیسیلیٹیٹ کیا. باقی تو ایڈمنسٹریٹو جو کام تھے سارے. تو کانٹیکسٹ جو پہلے میں بات کر رہا تھا وہی رہتا ہے جس کی طرف بخاری صاحب نے درست اشارہ کیا کہ ایک ہمارا بیک گراؤنڈ ہے. ہم اس بیک گراؤنڈ میں اس کانٹیکسٹ میں آگے بڑھ رہے ہیں. خدا کرے ایسی جمہوریت آ جائے جس میں بالکل پارلیمان فیصلے کرے مضبوط ہو. کوئی پارلیمان سے نکلے نہیں کوئی ریزائن نہیں کرے کوئی پارلیمان کے تقدس کو پامال نہ کرے بلکہ فیصلے کرے. رائٹ ہو گیا پراچا صاحب. ایک بریک میں نے لینی ہے. بریک کے بعد ذرا آ جاتے ہیں اور اس چیز کے اوپر کہ 90 دن انتخابات مطالبہ آئینی ہے لیکن یہ معاملہ جیسے شوکت پراچا صاحب نے کہا کہ معاملہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو پھر سیاسی جماعتیں آپس میں ہر معاملے کو عدلیہ کی طرف اگر لے جائیں گی تو پھر پارلیمان اور ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں پھر ان کا کردار کیا رہے گا. اور پھر ساتھ ساتھ بلاول بھٹو کا اشارہ کہ جو سیاسی جماعت پسند ہو ناپسند ہو ہاتھ بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی گور بلوچ صاحب یہ 90 دن کا مطالبہ غیر آئینی تو نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ گورنر کہہ رہے ہیں جناب میں نہیں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے میں نہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ عدالت میں انتخابات کا معاملہ بھی اب عدالتیں ہی طے کریں گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے سوال کیا وہ کہتے ہیں کہ سوال گندم جواب چنا. جو بخاری صاحب سے آپ سوال کچھ کر رہے تھے اور وہ حسب روایت جو عمران نیازی صاحب نے ان کو ٹریننگ دی ہوئی ہے اس کو گالی دو اس کو گالی دو. تو بھائی میرے آپ کے تو بڑے اچھے ریلیشن ہیں. میرے منہ پر بیٹھ کر آپ نے گالیاں دینے کو دلائل دیں گالیوں کی بجائے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جس ملک کو انہوں نے گوگیوں اور پنکیوں کے ذریعے لوٹا ہے اس ملک یہ کہتے ہیں کہ آج ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار اس کی معیشت ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اگر اس وقت پاکستان کے تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لے کر علیمہ خان کی جیب میں نہ ڈالے ہوتے عمران نیازی نے جو وہ گوگیوں اور پنکیوں کی جیبوں میں نہ بھرے ہوتے تو آج پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے. عوام مر گئے ہیں تم چور میں عوام مر گئے. وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. مر گئے تباہ ہو گئے برباد ہو گئے لیکن بات یہ وہ کہہ رہے ہیں تم چور آپ کہہ رہے ہیں وہ چور سب چور. لیکن معاملہ پھر اس کے سر بیٹھے گا جا کے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک منٹ بخاری صاحب حوصلے سے میرا بھائی ایک منٹ حوصلے سے. دیکھیں گزارش یہ ہے یار ایک منٹ بات تو کرنے دو نا. بخاری صاحب بات تو کرنے یار بڑی تکلیف آپ کو ہوتی ہے پر برداشت کریں نا بھائی برداشت کریں بھائی. گالیاں سڑک پہ کھڑے ہو کے دے لیں جس کو دینی ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے آپ لوگ چھانگا مانگا کی پیداوار میں بھائی آپ برداشت نہیں ہو رہا. ٹیکا یار میں نے تو بڑی چھوٹی کوالٹی کا لگایا آپ ایسے
यार मैंने तो यकीन करें कि आपको छोटा सा टीका लगाया है, इतनी बड़ी बच्चों की तरह से आपने पहले ही आपने तो सुई देख के रोना शुरू कर दिया। अच्छा बात सुने, गुजारिश करने का मकसद ये है, मैंने तो अभी टीका निकाला लगाया भी नहीं, आपने रोना शुरू कर दिया। देखें गुजारिश ये है कि अभी ये बात कर, एक मिनट बुखारी साहब, एक मिनट प्लीज। देखें गुजारिश ये, अभी आपने बात की इलेक्शन कमीशन पे बात की, कानून और आइन पे बात की। अच्छा मैं चाहूंगा कंक्लूड कीजिएगा ताकि मैं सबसे मुझे बता दे, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। कोई यानी सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाए तो फिर क्या होगा? बड़ी सिंपल बात है, मुझे ये बताएं, आइन में बिल्कुल है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। क्या आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि जो नेशनल असम्बली में जो लास्ट हुई थी मर्दमशुमारी, उस वक्त कौमी असम्बली में ये पास हुआ था कानून कि ये मर्दमशुमारी एक दफ़ा के इलेक्शन के लिए, अगली दफ़ा के जो इलेक्शन हैं वो नई मर्दमशुमारी होगी, नई हल्का बंदियाँ होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगर 6 से 10 लेटर इनको ना लिखे हों, मैं अगले प्रोग्राम में लेकर आता हूं, यही बुखारी साहब आ जाएं, और इमरान नियाजी साहब ने मर्दमशुमारी नहीं करवाई, उन लेटर्स का जवाब तक नहीं दिया, क्या उसके ये मुजरिम नहीं बनते? अब उसका खमियाजा ये है कि ये आप कहते हैं कि उसी मर्दमशुमारी पे इलेक्शन करवा दें। किस आइन के तहत आप उस मर्दमशुमारी पे इलेक्शन कर, कि इन हल्का बंदियों पे इलेक्शन नहीं हो सकता? यानी आप कह रहे हैं कि पहले हल्का मर्दमशुमारी हल्का बंदियां होंगी, उसके बाद यानी आप कह रहे हैं कि पंजाब और केपी में इलेक्शन अभी आइंदा आने वाले दिनों में नहीं, जब मर्दमशुमारी स्टार्ट है, इस मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां करेगा, फिर उन हल्का बंदियों के ऊपर इलेक्शन। आईनी मुद्दा तो कह रहे तारीख भी नहीं दे रहे, तारीख ये भी आइन कहता है जो असेंबली में आपने पास किया है कि इन हल्का बंदियों और इस मर्दमशुमारी पर सिर्फ पिछले इलेक्शन जो कि इनको फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई थी हल्का बंदियां, जो कि कानूनी और आईनी तौर पर नहीं बन सकती थी। मैं इस बात को चैलेंज करता हूं। चले जी ये जवाब दे दें, अली गौर साहब कह रहे हैं मैं चैलेंज करता हूं उस चीज को। आप पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर आप चाह रहे हैं मर्दमशुमारी पे तमाम चीजें हो, मुझे बता दें सर आप इस वक्त क्या, यानी आप फिर करेंगे क्या? आप पहले जेल भरो तहरीक की बात करते हैं, फिर आइन बचाओ तहरीक की बात करते हैं, कौन कौन सी तहरीकें चलाएंगे सर? इनकी तो आंखें बाहर आती हैं, आप जेल भरो तहरीक की बात करते हैं। 2 दिन में जिन लोगों की 2 दिन में आंखें बाहर आए वो जेल भर सकते हैं। जी आप सर कंक्लूड कीजिएगा, वेरी शॉर्ट सर, बात सुन लें जी बुखारी साहब, अगर मेरी बात सुन लें तो मेहरबानी होगी, क्योंकि मैंने जाना है। जी सर देखें जो अली बात कर रहे हैं ना, और सबसे बड़ी बात यह है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना ही करवाना है, इनके पास राय दूसरी कोई भी नहीं है। अच्छा। ना इनके पास कोई और रास्ता है, आइन कहता है, आइन के मुताबिक इन्हें चलना है। नेशनल असेंबली में बहुत सारी चीजें होती हैं, चले अगर नहीं होता बुखारी साहब, अगर नहीं होता फिर क्या करेंगे? भी हो सकती है, अगर नहीं होता क्या करेंगे? शुमारी का ताल्लुक आइन को तोड़ना नहीं है, ये लोग आइन को तोड़ना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ क्योंकि भगौड़े हैं, डरते हैं इलेक्शन से। इनको नजर आ रहा है कि मरियम आ भी गई है, हुआ कुछ भी नहीं है। मुतनाज़े अदालती फैसले के जरिए बनाया गया था, तो वापस आ नहीं रहा है। आप देखिए मुशर्रफ की दुआ नहीं करने दे रहे हैं, जो बीमार गया था लेकिन मैयत वापस आई, आइन को तोड़ा जा रहा है, उसको दुआ नहीं करते। यार अगर मुझे बात करनी है तो मैं ना करूं। ये पूछे बुखारी साहब चले, मैं प्राइस साहब कंक्लूड कर दीजिएगा सर, इसका क्या है? आपने तो कह दिया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अगर नहीं है तो खान साहब के पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि अगर 90 दिन में नहीं होते? खान साहब तो सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट कर चुके हैं ना, आखिरी ऑप्शन था जो असेंबलियों वाला था वो भी कर चुके, इसीलिए तो वो परवेज इलाही ने कहा था ना, बाद में माजरत भी कर ली अपने बयान पे कि हम कहते थे ना कि ये असेंबली। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि खान साहब हैज लॉस्ट ऑल हिज ऑप्शंस? नहीं, खान साहब कंक्लूड 5 सेकंड में कीजिए सर। 5 सेकंड में क्या, मामला सुप्रीम कोर्ट में ही डिसाइड हो। चल, बहुत शुक्रिया आपका शौकत राजा साहब, अली गौर बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया, याबर बुखारी साहब थैंक यू सो मच। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।